देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। एक अफसोसनाक हकीकत एक बार फिर दोहराई जा रही है। कायद के खुद मुख्तार मुल्क को अपने पांव पर अभी तक खड़ा नहीं किया जा सका। एक प्रोग्राम और जिसके लिए IMF ने कड़ी शराइत रख दी हैं। IMF ने पाकिस्तान के आइंदा माली साल के मुजवज़ा बजट अहदाफ पर एतराज़ात उठाते हुए तरक्याती मंसूबों के माली बोझ पर तशवीश का इजहार किया है। क्या इसका मतलब यह है कि अब की बार भी महंगाई का जो बम है वो अवाम पर गिरने वाला है? IMF की तशवीश के बाद क्या मुल्क इस दफा भी तरक्याती कामों से महरूम रहेगा? IMF ने कहा है कि पाकिस्तान महंगाई में कमी का अहदाफ पूरा करे। मुआशी मोहरीन के मुताबिक अगर पाकिस्तान वाकई IMF के अगले प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहता है तो उसे सियासी इस्तेहकाम, महसूलात में बेहतरी और बरामदात में इजाफी तवज्जो देना होगी। सवाल ये है कि ये सब कैसे होगा? सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा? क्या कोई डील होगी या खान साहब अपने नजरिए से पीछे हटेंगे या फिर हुकूमत कोई रास्ता निकालेगी? बहुत सारे खदशात दें। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के बयान के बाद भी जन्म लिया है। बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा, आइए पहले वो सुनते हैं। खान साहब की रिहाई के लिए वर्कर हमारे सही सवाल उठा रहे हैं और वो बड़े पुरजोश है, उनके जज्बात का हम कदर करते हैं। कोई भी बंदा ये तस्वर नहीं कर सकता कि खान साहब 2 साल जेल में क्यों कर गुजारे, किस तरह बोगस केसेस है उसमें क्यों। और मैं अपने वर्कर सपोर्टर और सबको कहता हूँ जज्बात को काबू में रखें। खान साहब के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं, धरने भी दिए, प्रोटेस्ट भी किए, रैलीज भी निकाली, असम्बली में भी वो बात की है। इंटरनेशनली सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, अदालतों में चले गए, हर अदालत में जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है, इंशाअल्लाह ईद से पहले खान साहब का केस। ये उम्मीद कैसे जागी? क्या ये महज 10 दिनों के अंदर खान साहब जेल से बाहर होंगे? सवाल यह है कि आखिर ऐसे अचानक और इतनी जल्दी ये बयान सच हो जाता है तो क्या हम ये समझे कि मुल्क की सियासी इस्तेहकाम की खातिर डील हो चुकी है? इस सवाल का जवाब हुकूमत और ऑपोजिशन के नुमाइंदे ही दे सकते हैं और इसका जवाब आज हम अपने पैनल से भी मांगेंगे। इस सब पर बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले जी पैनल में आज मौजूद है फिरदौस शमीम नकवी हैं, सीनियर सियासतदान है PTI के, शगुफ्ता जुमानी साहिबा हैं, मेंबर कौमी असेंबली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और डॉक्टर जुल्फिकार अली हैं, MNA हैं मुस्लिम लीग नून से। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले मैं शगुफ्ता जुमानी साहिबा आपकी तरफ आऊंगी। शगुफ्ता जुमानी साहिबा, IMF की कड़ी शराइतें हैं और सियासी इस्तेहकाम से उनको जोड़ भी दिया है IMF ने। IMF हर बार अपनी शराइतें रखता है और कोशिश ये करता है कि जब तक वो पूरी ना हो हम आगे से कोई भी जो इंस्टॉलमेंट है उसको ना दें। और ये कड़ी शराइत है जिनके बेशतर हिस्से में बहुत सारे मामलात हैं। एक ये भी मामला है कि तरक्याती कामों को रोका जाए। दूसरा मामला ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो एलीट क्लास है, जो बिलवास्ता और बिलावास्ता जो है वो सारे सरकारी ओहदों पर बैठे, उन सबके एसेट्स, उन सबके जो अपने अकाउंट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उन सबको भी जाहिर करने का कहा गया है। ऐसे में ये जितनी भी शराइत हैं वो क्या मनोअन कबूल होंगी? और ऐसी सूरत हाल में जहां इस वक्त हम ये बात कर रहे हैं कि IMF का एक और प्रोग्राम हमने लेना है, जहां इतनी महंगाई है कि उसकी गूंज असेंबली में भी पहुंच जाती है, खवातीन भी परेशान हैं उससे, तो इस सारी सिचुएशन में हमने तनख्वाहें भी बढ़ा दी हैं मेंबर पार्लियामेंटेरियंस की, मिनिस्टर्स की। एक तरफ हमारे पास बोझ है IMF के कर्जों का, नए कर्जे लेने भी हैं, दूसरी तरफ ये सब हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में कैसे होगा, बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रिदा, आपने बड़े अहम पॉइंट्स आज उठाए हैं। जहां तक सवाल है IMF का, तो कौन से दौर में जो है वो IMF की शराइत जो है वो कड़ी शराइत नहीं होती है। हर दफा शर्तें कड़ी होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब पॉलिटिकल माइंड की गवर्नमेंट होती है, जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, तो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी ये उम्मीद है कि इस वक्त भी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो कोई ना कोई इसका हल निकालेगी। महंगाई तो है, IMF का तो बस चले तो हमारे जो तन पे कपड़े हैं वो भी नोच के ले जाएं।
لیکن ہماری مجبوری ہے، ہم ترقی یافتہ نہیں، ترقی پذیر ملک ہیں، اور آئی ایم ایف جہاں بھی گیا ہے وہاں کے ملکوں کی حالات جو ہے وہ سدھرنے کے بجائے، جو میرا اپنا ذاتی خیال ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگ اس سے سہمت نہ ہو، کہ بجائے سدھرنے کے اور مزید خراب ہوتے ہیں، لیکن مجبوری ہے۔ اور اس وقت ہم جو ہے آئی ایم ایف کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ جنگ کے حالات میں ہے، اور اس وقت الحمدللہ پوری قوم یکجا ہو کے لبیک کہہ کے اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے کھڑی ہوئی ہے، تو وہ اپنی شرائط کو تھوڑا سا نرمی کی طرف لے جائیں، اور جہاں تک ترقیاتی کام ہے تو ظاہر ہے جہاں پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے وہاں عوام کا ہی سوچا جاتا ہے۔ اس وقت شکر ہے کہ یہاں پاکستان میں ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، پولیٹیکل سوچ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اتحادی ہیں، اور ہم سب ساتھ مل کے اس ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو ترقیاتی کام اگر نہیں ہوں گے، لوگوں کو جابس نہیں ملیں گی، تو ظاہر ہے لوگوں میں پھر مایوسی ہوگی، اور ترقیاتی کام اگر نہیں ہوں گے تو پھر ڈیولپمنٹ اگر ملک کی نہیں کریں گے تو ملک تو دن بدن پیچھے ہٹتا جائے گا نا۔ پھر ایسے قرضے لینے کا ہمیں کیا فائدہ؟ یہ تو نہیں ہے کہ قرضہ لیا، پیٹ میں کھایا اور ختم ہو گیا۔ ہم تو جو قرضے لیتے ہیں اس سے زیادہ تو ہم قسط جمع کرا دیتے ہیں۔ تو کم از کم آئی ایم ایف کو اتنا سوچنا چاہیے۔ یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر اتنا پریشر کیوں ڈالا جاتا ہے، اور مجھے اپنی سیاسی لیڈرشپ پہ یقین ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی اس چیز کا حل نکال لیں گے۔ اور آپ نے دوسرا پتہ نہیں کیا سوال پوچھا، میرے ذہن سے نکل گیا ہے۔ میں نے یہی اسی پہ ہی ہلو، سوال کہا تھا، اسی کا دوسرا پارٹ تھا کہ میں نے کہا ایک طرف ہمارے پاس آئی ایم ایف کی کڑی شرائطیں ہیں، دوسری طرف ہم پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، اور پھر ہم بوجھ ڈالنے والے مہنگائی کا ایک بم عوام کے اوپر۔ دیکھیں میری بات سنیں، میری بات سنیں۔ ہر دفعہ جو ہے وہ سب کی تنخواہیں 10%، 15%، 20% بڑھتی ہیں۔ اب آپ پارلیمنٹیرینز کو کیوں بیچ میں جو ہے نا وہ گھسیٹتے ہیں؟ آپ کے پارلیمنٹیرین جو ہے وہ سب کے پاس اے ٹی ایم مشین نہیں ہے۔ بہت سارے پارلیمنٹیرین ایسے، اس وقت تو آپ جا کے اسمبلی میں دیکھیں کہ 75 سے 80% جو آپ کے ممبران ہیں وہ مڈل کلاس طبقے کے ہیں، اور ان کی کوئی سائیڈ بزنس نہیں ہے، کوئی انکم نہیں ہے، ان کو یہیں سے جو پے ملتی ہے۔ اب آپ نہ تو ججز پہ بات کرتے ہیں، نہ آپ بیوروکریٹس پہ بات کرتے ہیں جن کو اتنی مراج دی جاتی ہیں۔ ہماری تو تنخواہ، جو پارلیمنٹیرین کی تنخواہ بڑھی ہے وہ تو کچھ فیصد بڑھی ہے نا، کچھ فیصد بڑی ہے۔ اس سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ملک پہ بوجھ آئے گا، لیکن وہ تنخواہیں جا کے آپ جو اور کمپنیز ہیں ان کو جا کے دیکھیں۔ میرے پاس ایک کیس آیا تھا، اس بندے کی جو ہے تنخواہ ہے تقریباً 65 لیکس، 65 to 70 لیکس، ایک ادارے کے چیف کی۔ وہاں آپ میں سے کوئی بات نہیں کرتا۔ یہاں 1.5 لاکھ سے اگر 5 لاکھ روپے تنخواہ ہوئی ہے تو 2 لاکھ روپے تو ہم اپنا ٹیکس ادا کرتے ہیں، ہمیں تو ملتے ہیں صرف 3 لاکھ روپے۔ لیکن جن وہ ادارے جو ہے ان کو جا کے دیکھیں کہ ان کے چیف جو ہیں، میں آپ کہیں گی تو میں آپ کو ڈیٹیلز بھی بھیج دوں گی اس ادارے کے چیف کے، کہ اس کی تنخواہ ہے 65 لیکھ سے لے کے 70 لیکھ تک۔ ججز کی دیکھیں ان کی تنخواہیں کتنی ہیں۔ ہماری تو تنخواہ سپریم کورٹ کے جو پیون ہیں اس کے برابر بھی نہیں ہے، اس سے بھی کم ہے، جبکہ ہمارا رینک جو ہے وہ 20-21 گریڈ تک آتا ہے۔ تو 21 گریڈ کے آفیسر کو جتنی تنخواہ ملتی ہے ہمیں تو اتنی نہیں ملتی، نہ اتنے مراد ملتے ہیں، نہ ہمیں گاڑی ہے، نہ ہمیں پاس پیٹرول ہے۔ ہم بجلی کا بل بھی خود پے کرتے ہیں، ہم ٹیلی فون کا بل بھی خود پے کرتے ہیں، ہم سوئی گیس کا بل بھی خود پے کرتے ہیں، ہم کرایہ دیتے ہیں گھر کا، اسلام آباد گھر میں اگر رہتے تو ہم کرایہ دیتے ہیں۔ پارلیمنٹیرین کو تو خواہ میں بدنام کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں فردوس شمیم نقوی صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ فردوس بھائی، دو چیزیں، ایک تو یہ کہ بیرسٹر گوہر صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے آج وہ بہت زیادہ اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی گردش کر رہا ہے، اور بہت زیادہ اس وقت ٹاک آف دا ٹاؤن بنا ہوا ہے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ 10 دنوں کے اندر خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے۔ کیا واقعی جیل سے باہر ہوں گے عید سے پہلے وہ؟ اینڈ سیکنڈلی آپ کے سامنے ہیں آئی ایم ایف کی کڑی شرائط ہیں، اور جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں، ایسی صورتحال میں ممبر قومی اسمبلیز کی، منسٹرز کی تنخواہیں بھی بڑھی ہیں، اپوزیشن کیسے دیکھتی ہے سارے معاملے کو؟ دیکھیے، جہاں تک بیرسٹر گوہر کے بیان کا تعلق ہے،
ہماری پارٹی میں بھی بڑے واضح طریقے سے مختلف تجزیے ہیں لوگوں کے. مختلف کیا؟ عدالتوں کے لحاظ سے خان صاحب کو اگر کورٹ نے ان کا کیس اٹھا لیا ان کو بیل مل جانی چاہیے، لیکن وہ پچھلے 2 ہفتے 3 ہفتے سے باقاعدہ پوسٹ پون کیے جا رہے. ایسی صورتحال ماضی میں بھی کئی دفعہ آ چکی ہے. جب ساری کیسز کا فیصلہ ہو گیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب پہ 2 نئے کیسز اور کر دیے گئے. اب ان کے خلاف بھی سد باب ہو چکا ہے کہ جی ایک ہی واقعے کے اوپر ایک سے زیادہ کیس نہیں ہو سکتا، تو شاید نہ ہو سکے. پچھلے 2 سال سے خان صاحب جو ہیں جیل کے اندر موجود ہیں. دوسرا موقف یہ ہے کہ جی انہیں نے عمران خان کو چھوڑنا نہیں ہے، اس سے کہ جو پرانی روایت چلی آ رہی ہے جو ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں شروع ہوئی تھی، پھر مشرف کے زمانے میں دہرائی گئی کہ لوگ 2 ہیں اور قبر ایک ہے، تو ایک کو تو جانا ہی جانا ہے اس میں. تو یہ جو موازنہ ہے اس کے لحاظ سے رہائی عمران خان کی ہونے کی امید نہیں ہے جب تک عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ نہ آئے. جو عمران خان کی رہائی کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام لنک ہے عمران خان کی رہائی سے. عمران خان رہا ہوں گے تو سیاسی استحکام آئے گا. اس سے کہ جو اس طریقے سے جو بھی رجیم کو آپ نام دیں، اس کو ہائیبرڈ رجیم کہیں، اسٹیبلشمنٹ کہیں، کسی اور نام سے کہیں، اصل حقیقت پورے عوام کے سامنے آیا ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے. سب کو پتا ہے کہ بڑے بڑے جگادری جو تھے وہ مٹی کا ڈھیر بن کے اس الیکشن میں گر چکے ہیں، اور ان کو کسی نہ کسی قوت نے دوبارہ جوڑ موڑ کے کھڑا کر کے جتا دیا فارم 47 کے ذریعے. جبکہ وہ جیتے ہوئے نہیں تھے تو لوگ مانتے ہی نہیں ہیں ان کو، اس اسمبلی کو نہیں مانتے، اور جو کچھ یہ کر رہی ہے وہ نہیں مانتے. دوسری طرف جانب یہ ہے کہ پنجاب میں جو دہشت گردی، فسادیت، فیشنزم، ہر قسم کا ظلم و جبر کر کے عوام میں خوف بٹھایا گیا ہے، جس کے اوپر ہلکے ہلکے عوام خود ہی قابو پا کے انشاءاللہ نکلنے کو دوبارہ تیار ہو گئی. لیکن وہ تھا ہے، اور اس وقت اس میں بھی کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے کہ اس وقت جو ملک کے اندر ماحول ہے بارڈرز کے لحاظ سے، اس کے اوپر ہم بحیثیت قوم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اس جنگ میں. لیکن جو مسائل اس ملک کے ہیں وہ اس نظام کے تحت حل نہیں ہو سکتے. بلوچستان کا مسئلہ نہیں حل ہوگا، کے پی کی صورتحال درست نہیں ہو سکتی، ان کے بس کی بات نہیں ہے. کر سکتے تو ان کو اب 5 سال ہو گئے ٹوٹل ود دا کیئر ٹیکر سیٹ اپ پی ڈی ایم گورنمنٹ اینڈ دس گورنمنٹ نہیں کر سکے. اور اب آ جاتے ہیں آئی ایم ایف کی بات پہ. میری ذاتی پریڈکشن اس سے پہلے کہ آئی ایم ایف پہ آؤں، میرے خیال سے عمران خان صاحب رہا نہیں ہو رہے. میرے خیال سے یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نہیں چھوڑے گی عمران خان صاحب کو. دے کنسرن، ان کے کنسرن بہت سارے ہیں. جب تک وہ عمران خان صاحب سے نیگوشیٹڈ کوئی سیٹلمنٹ پہ نہیں آئی ہیں، انہیں خوف ہے کہ عمران خان صاحب باہر آ گئے تو اسلام آباد پہ اتنے لوگ جمع ہوں گے کہ ان سے قابو نہیں ہوگا. انہیں خوف ہے کہ اسلام آباد خان صاحب باہر آ جائیں گے تو شاید پھر گو کے خان صاحب نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ مجھے بدلے کی سیاست نہیں کرنی، مجھے کوئی کسی کے اوپر سے کوئی یہ نہیں کرنا کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا تو میں اب ان کے ساتھ یہ کروں گا. لیکن ارریسپیکٹو یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے عمران خان صاحب کو رہا نہیں کیا جائے گا. میرے یہاں آئی ایم ایف کے پاس جاتے کیوں ہیں؟ اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں دوبارہ جائیں گے. شہباز شریف صاحب نے تو کہا تھا یہ آخری پروگرام ہے. اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے اور اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تو عمران خان واپس لے آئے، ورنہ ہم نے تو خدا حافظ کہہ دیا تھا. آج کی اخباروں کی خبر ہے کہ نائجیریا نے اپنا آخری قبضہ آئی ایم ایف کا $8 بلین کا واپس کر دیا ہے.
اور انہوں نے IMF سے چھٹکارا حاصل کر لیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر قوم کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا قرض جلد سے جلد اتار دے. وہ قرض جو آپ مینج نہیں کر سکتے، قرض بری چیز نہیں ہے. لیوریجنگ آلویز گڈ فار دا اکانومی آف اے کنٹری ایز لانگ ایز آپ کے اندر کیپیبلٹی ٹو سرو دا لون ہے. اس سے کہ آپ نے لون لینے کے لیے کچھ نہ کچھ کولیٹرل دینا پڑتا ہے. ہمارے پاس اب تو بیچنے کو بھی کچھ نہیں، گروی رکھنے کو بھی کچھ نہیں رہا، سب کر چکے. تو ہم تو کہتے ہیں آن دا برنک آف ڈیفالٹ چل رہے ہیں اور ذرا سا جھٹکا نہیں برداشت کر سکتے. جو بینک یا ادارے قرضے دیتے ہیں ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ جنگ میں ہیں یا نہیں. پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہونا چاہیے، یہ جتنے قریبی ممالک کے سربراہان ہیں، ان کے ادارے ہیں، ان کا واحد مقصد ایک ہے کہ پاکستان کو گھٹنوں پہ لے آؤ کہ ہم ان کو ڈی نیوکلرائز کر دیں. اور یہ قوم متحد ہے اس بات پہ کہ ہم ہونے نہیں دیں گے. اسے کہ اس جنگ میں بھی ہمارا اپنا لاسٹ ڈیفینس یہی تھا کہ اف یو ڈو سم تھنگ بیونڈ تو ہمارے پاس ہے اینڈ وی ول ناٹ ہیزیٹیٹ ٹو یوز اوور نیوکلیئر ویپن ایز اے میٹر آف لاسٹ ریزورٹ. وی آر اے ریسپانسبل نیشن. ہمیں پتہ ہے اس سے کتنی تباہی ہوتی ہے، ہم ایسے ہی نہیں مار دیں گے. لیکن اگر ہماری سالمیت، ہماری خود مختاری ختم کرنے کی کوشش کی تو پھر یہ امید نہ رکھیں کہ ہم نے یہ بم صرف دکھانے کے لیے بنایا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہماری حکمت آخری ایک ہمارے پاس حکمت عملی نہیں ہے اس حکومت کے. خرچے بڑھائے جا رہی ہے. جہاں IMF کہتی ہے خرچے کم کرو، حکومت نے اپنے ذاتی خرچے حکومت چلانے کے 42% بڑھائے. اور یہ جو تنخواہیں بڑھی ہیں یہ سمبولک ہے، یہ میں نے مانا، لیکن 288% بڑھی ہے پارلیمنٹیرینز کی. یہ چند فیصد نہیں ہے جس طرح آپ کی پارلیمنٹیرین کہہ رہی تھی. 288%. بھائی ہر سال آپ 20% لے لیں، مہنگائی کی شرح سے لنک کر دیں، گریڈ 21 کے نوکر کے ساتھ لنک کر دیں. مجھے اعتراض نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں لیجسلیٹرز کو بھی ملنی چاہیے. لیکن یہ جو لیجسلیٹرز ہیں جب یہ 5 سال کے بعد چلے جائیں گے تو ان کی تنخواہ کیا ہو جائے گی، پھر ان کا گھر کیسے چلے گا. اس لیے اس انکم کے اوپر یہ ان کی ہمیشہ کی انکم نہیں ہے. ہماری جو بنیادی چیزیں تھیں وہ ہم حل نہیں کر سکے. ٹیکس نیٹ نہیں بڑھا سکے، ٹیکس ٹو GDP ریشو نہیں بڑھا سکے، ہم ایگریکلچر کے ذریعے ٹیکس نہیں کلیکٹ کر سکے، ہم ٹرانسپورٹ میں نے سیکٹر بریک کے پہ جو بھی آمدنی جانا لا ہے. سکے. جی میں ابھی دوبارہ آپ سے پھر مزید اس پہ موقف کرتی ہوں. میں سمجھ رہی آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا، بہت پیٹرنٹ پوائنٹ ہے. ارباب خضر حیات صاحب کی طرف بھی جاؤں گے. ارباب خضر حیات صاحب، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ایک بات کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرضوں کا بوجھ ہے، ہم نے مزید قرضوں کے لیے جانا ہے، اور ایسی صورتحال میں ہم کیبنٹ کی، منسٹرز کی، پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھا دیتے ہیں. اب یہ بیسک سا سوال ہے، کیونکہ اگر IMF کی یہ تشویش ہے کہ جس کے بعد اس دفعہ ترقیاتی کاموں سے ملک محروم ہونے جا رہا ہے، IMF نے پاکستان مہنگائی میں کمی کا اہداف پورا کرنے کا بھی کہا ہے، اور پھر سیاسی استحکام، محصولات میں بہتری اور برآمدات میں اضافے پر توجہ دینے کا کہا ہے. ایسی صورتحال میں ہم اس طرح کے انیشیٹوز لیتے ہیں، کیا یہ فیئر انف ہے؟ دیکھیں اس وقت جو ملک کی حالت ہے تو میرے خیال میں ذاتی طور پر تو مجھے یہ کچھ وہ مناسب نہیں لگ رہا ہے کہ ہم وزراء کی تنخواہوں میں اضافہ کر رہے ہیں یا اراکین پارلیمنٹ کے تنخواہوں میں اضافہ کر رہے ہیں. لیکن اس وقت جو ملکی حالات ہے تو میں ذرا اس جانب چلتا چلوں کہ اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں. اس وقت ہم جنگ سے جو پاک بھارت جنگ تھی تو اس سے ہماری چھٹکارا نہیں ملا ہے ہمیں، اور اس وقت پوری قوم کو، پوری سیاسی جماعتوں کو متحد ہونا چاہیے اور یک دکاتی ایجنڈا ہونا چاہیے کہ ہمیں بھارت کو شکست دینی ہے. کیونکہ شکست تو وہ کھا چکے ہیں، کیونکہ ابھی جو 2-3 دن کی جنگ تھی تو اس میں ان کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کا کیا انجام ہوا ہے، اور ان کی اپنی قوم، ان کی اپنی میڈیا وہ جو ہے وہ مودی کے خلاف باہر نکل چکی ہے. لیکن اس وقت وہ
खतरात वो मंडला रहे हैं, तो हमें ये नहीं आराम से नहीं बैठना चाहिए। और इसके लिए जो है तो वो पूरी कौम, तो अभी आपने देखा होगा कि किस तरह पूरी कौम मुत्तहिद हुई, चाहे वो पीटीआई थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी की शक्ल में थी, चाहे जो कोई भी था, तो कौम की खातिर तमाम जमातें जो है वो मुत्तहिद हो गई थी। जहाँ तक IMF की बात है, तो IMF जो शहबाज शरीफ साहब ने इस मरतबा जब वो हलफ लिया था, तो हलफ के फौरी बाद जो उन्होंने कौम से खिताब किया था, तो उन्होंने वादे कर दिया था कि वो IMF से कौम की जान छुड़ाएंगे। और इंशाअल्लाह अभी जो है तो गवर्नमेंट को डेढ़ साल हुए हैं, तो आइंदा चलकर इंशाअल्लाह बहुत जल्द IMF की जो उन्होंने कौम से वादा किया है, तो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वादे होते हैं वो खाम ख्याली वादे नहीं होते हैं, वो बिल्कुल सच्चे वादे होते हैं। तो कौम को IMF से छुटकारा दिलाकर ही हम रहेंगे। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी एम है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का भी ये एम है और हुकूमत पाकिस्तान की भी ये ख्वाहिश है, जबकि ये तो सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरी कौम की ये ख्वाहिश है कि IMF से हमें छुटकारा मिल जाए, IMF से हमारी जान छूट जाए। ताकि अब देखिए, अब यहाँ पर हम बिजली का जब वो करते हैं तो IMF बीच में आ जाता है कि नहीं आप इस तरह टैरिफ देंगे, आप इस तरह करेंगे। अगर हम किसी चीज में और कोई इजाफा कमी करना चाहते हैं तो IMF की जानिब से हमें वो हर्डल पड़ती है। तो इसलिए IMF से जान छुड़ाना जरूरी है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब, वो भी उनका भी यही वो है कि IMF से जान छुटकारा दिलाकर ही हम चैन से बैठेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छे असरात सामने आएंगे। और लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तमाम सियासी जमातों को वो जो हमारे आपस में इख्तिलाफात है तो उनको एक तरफ रख दे और कौम की सोचे, क्योंकि अगर कौम होगा तो हम होंगे, अगर कौम नहीं होगा, अगर ये मुल्क नहीं होगा तो फिर अगर हम हुए या ना हुए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी मैं देख रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर जो है वो इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई के कुछ ऐलानात सामने आ रहे हैं उनके जो सूबाई सदर है खैबर पख्तूनख्वा के, तो उनका स्टेटमेंट अभी मेरी नजर से गुजर रहा था। तो देखिए, अगर इस किस्म के इकदाम होंगे तो मुल्क किस तरह तरक्की करेगा। अगर ये लोग बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बातें करेंगे, बार बार पंजाब पर चढ़ाई की बातें करेंगे, तो इससे तो कौमें नहीं बनती है ना। ये तो जो है तो इंतशार की तरफ जा रहे हैं। पिछली मरतबा भी आपने देखा था कि किस तरह इन लोगों ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की थी, फिर जो है तो इनके अपनी तरफ से गोलियां चली थी और इल्जाम उन्होंने हुकूमत पे लगा दिया था कि हुकूमत ने हमारे वो बंदों को शहीद कर दिया है। तो इस तरह के इल्जाम से इन लोगों को परहेज करना चाहिए, मुल्क की सोचनी चाहिए। आए हम बैठे खैबर पख्तूनख्वा में, आप देखेंगे आए रोज दहशत गर्दियां हो रही है, आए रोज लोग जो है वो शहीद हो रहे हैं, हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, पुलिस एहलकार शहीद हो रहे हैं, आम शहरी शहीद हो रहे हैं। इधर खैबर पख्तूनख्वा में आप देखें कि करप्शन का बाजार गर्म है, आए रोज अरबों रुपए के करप्शन सामने आ रहे हैं। तो इस बारे में सोचना चाहिए कि आए बिल बैठ जाए कि हमें इस चीजों से किस तरह छुटकारा हासिल करना चाहिए। अब अगर हम एहतजाज की सियासत करेंगे तो एहतजाज से तो कुछ हासिल नहीं होगा। एहतजाज तो ये चले फिर भी इस्लामाबाद की तरफ चले जाए, वहां पर वो बैठ जाए, 1 महीना बैठ जाए, 2 महीने बैठ जाए, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा। इससे जो है कौमें नहीं बनती है। इसलिए इनको एहतजाज की सियासत से भी PTI को जो है वो एक तरफ अपने आप को करना चाहिए। आज पिशावर में एक मुजाहरा हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, अभी मैं देख रहा था, तो उन पर जो शेलिंग हुई है क्योंकि उन्होंने वज़ीर-ए-आला की करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई, तो उन पर शेलिंग हुई है। उनके सीनियर रहनुमा जो है वो यहाँ पर हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं। तो देखिए, इस किस्म के जो खुद ये कहते हैं, फिर इनको इस वक्त जमहूरियत याद नहीं आती है। और जब ये लोग इस्लामाबाद पर वफाकी हुकूमत पर चढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर अगर शेलिंग हो जाती है तो फिर इनको जमहूरियत भी याद आती है, फिर इनको जो है ये जमहूरियत के अलमबरदार भी बन जाते हैं। लेकिन खुद आज इन्होंने यहाँ पर जो घनौना वो हरकत की है, तो इस पर मेरे ख्याल में जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ठीक हो गया है। मैं यहाँ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे भी मुझे जाना है, मैं एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रहे, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन, और बात हो रही है जी एक तो IMF के हवाले से और दूसरा खान साहब की डील के हवाले से भी बात हो रही है, वो चल रही है। मैं शगुफ्ता जवानी साहबा की तरफ आती हूँ। शगुफ्ता जवानी साहबा, बैरिस्टर गौहर, जाहिर सी बात है इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, वो इंकशाफ करते हैं इतना बड़ा कि जी जाहिर सी बात है उन्होंने कहा है कि 10 दिन के अंदर अंदर खान साहब बाहर होंगे। दूसरी तरफ IMF ने भी
پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی یعنی کہ سیاسی استحکام کی بات کی ہے. کیا واقعی خان صاحب جو ہے وہ 10 دن کے اندر اندر عید سے پہلے پہلے باہر آ سکتے ہیں؟ آپ لوگ مجھے نہیں لگتا کہ 10 دن میں. دیکھیں ہمارے پاس ملک میں کورٹیں موجود ہیں. خان صاحب کورٹوں کو فیس کر رہے ہیں. اگر کورٹ ان کو بیل دیتی ہے یا ان کو کیسز ان کے ختم کرتی ہے تو سو بسم اللہ بھلے باہر آ جائیں. کیونکہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پہ بھی جب نیب کے کیسز ڈالے گئے تھے اور جب خاص کر کے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو انہوں نے تو فلورا آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے کہا تھا کہ جی زرداری صاحب جو ہیں وہ تو میری بندوق کی نوک پہ ہیں. تو انہوں نے تو پولیٹیکل حریفوں کو بندوق کی نوک پہ رکھا ہوا تھا. الحمدللہ ان کو کسی بھی گورنمنٹ کے کسی نہ پرائم منسٹر نے نہ کسی وزیر نے نہ کسی پارٹی سیاسی پارٹی کے کسی لیڈر نے ان کو تقریر میں بھی بندوق کی نوک پہ رکھا ہے. تو میرے خیال میں عدلیہ آزاد ہے. عدلیہ اگر ان کو ریلیف دیتی ہے, اگر ان کے کیسز کو وہ صحیح طرح سے ڈیل کر رہے ہیں اپنے کیسز کو, تو سو بسم اللہ. 10 دن کیا 10 گھنٹے میں بھی وہ آزاد ہو سکتے ہیں, اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن ملک میں اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں مظاہرہ کرنا یا احتجاج کرنا ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک بنیادی حق ہے, لیکن صرف خان صاحب کی آزادی کو لے کے ان کی آڑ میں لے کے اپنے ہی لوگوں پہ گولیاں چلانا, اپنے ہی لوگوں کو شہید کرنا, پھر گورنمنٹ پہ جو ہے وہ الزام لگانا, توڑ پھوڑ کرنا, اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچانا, اپنے ہی شہروں کو تباہ کرنا, یہ سیاست نہیں ہے. یہ جو ہے نا سیدھی سیدھی دہشت گردی ہے. تو میرا تو یہی خیال ہے کہ خان صاحب کو کورٹوں کو فیس کرنا چاہیے. کورٹ اگر ان کو اجازت دیتی ہے, اگر کورٹ ان کو بیل دیتی ہے, اگر ان کے کیسز ختم کرتی ہے تو بسم اللہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا میں آپ کی طرف آتی ہوں فردوس بھائی واپس سے. اچھا اب چلیں یہ تو بات ہو گئی ہے کہ خان صاحب کے اوپر, لیکن میں کوئکلی آپ سے ایک دفعہ پوچھنا چاہتی ہوں. جیسے ظاہر سی آپ نے کہا تو ہے کہ آپ کو لگتا نہیں ہے, لیکن آئی ایم ایف نے چونکہ اب اس ساری صورتحال میں ایک پوائنٹ اپنا رکھا ہے اور وہ ہمیشہ سے رکھتے ہیں. انہوں نے یہ تو کہا ہے نا کہ بھائی جو مہنگائی کا ہدف ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو سیاسی استحکام تو لانا پڑے گا. سیاسی استحکام کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے جو لوگ ڈیل کی افواہوں کی باتیں ہو رہی ہیں اس وقت, بیرسٹر گوہر صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو بھی لے کے, اس میں کتنی صداقت لگتی ہے اور اس میں کتنی جو ہے بات میں آپ کو لگتا ہے کہ فیک نیوز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ پہلی چیز یہ کہ بات چیت کوئی اوپنلی تو ہو نہیں رہی. اگر ہو رہی ہے کوئی دوسری طرف سے اعلامیہ آ نہیں رہا. بیرسٹر گوہر صاحب کی بات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کسی لیول پہ کہیں بات ہو رہی ہے. جب باتیں بیک ڈور چینل پہ ہوتی ہیں تو پارٹی کے اندر بھی جب تک وہ کسی اہداف تک نہیں پہنچتی ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے, اس سے کہ اس سے باتیں ڈیریل ہو جاتی ہیں. تو میں آج کی تاریخ تک کہہ سکتا ہوں کہ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ اب بقرہ عید میں زیادہ دن تو نہیں رہے, 10 دن رہ گئے, کہ اگلے 10 دن کے اندر اتنی سارے فاصلہ طے ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے. عمران خان صاحب نے اپنے باہر آنے کے جو شرائط رکھی تھی وہ انہیں کہا تھا کہ میرے پارٹی ورکرز کو رہا کرو. پہلی دوسری چیز یہ کہ جوڈیشل انکوائری کرو, May 9 پہ بھی کرو اور 26 نومبر پہ بھی کرو, کہ اس قسم کے بیہودہ چارجز جو ابھی بھی لگائے جا رہے ہیں کہ ہم نے خود اپنے پہ گولی چلائی اور ہم نے خود توڑ پھوڑ کی, تو ہم تو بار بار جوڈیشل کمیشن کا دعویٰ کرتے ہیں. اور کتنے حیران کن بات ہے کہ آج ایک شخص 2 سال سے جیل کے اندر ہے اور کیسے کیسے کیسز کے اندر رکھا گیا ہے. پہلے عدت کیس, واہ بھائی عدت کیس میں کتنی ہے کوئی حقیقت ہے سمجھا دے. عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ جو پارلیمان بیٹھے ہیں, جو خاتون بیٹھی ہیں, انہیں سمجھا دیں کہ جی خان صاحب نے یہ جو کیس جس میں سزا ہوئی ہے اس کے کتنے پیسے کھا گئے.
القادر ٹرسٹ. ردا مجھے موقع دیجیے گا, ردا مجھے موقع دیجیے گا, میں اس کا ان کا جواب دوں گی, میں ان کو جواب دوں گی. میں ان کو اتنا نہیں جانتی, مجھے ان کی آواز سے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی وہ رسیدہ بندہ ہے اور میں ان کی عزت کرتی ہوں, لیکن جو یہ لینگویج استعمال کر رہے ہیں ان سے کہیں کہ پلیز مائنڈ یور لینگویج, مائنڈ یور لینگویج. آپس میں تو آپ کی بنتی نہیں ہے. What language you are talking about? But let me tell you. گوہر ایوب کس طرف جا رہا ہے, آپ کا چیئرمین کس طرف جا رہا ہے, آپ کا بانی چیئرمین کس طرف جا رہا ہے, پہلے ایک پیج پہ آپ متفق تو ہونا, آپ چاہتے ہی نہیں ہو, آپ کی پارٹی چاہتی ہی نہیں ہے کہ آپ کا لیڈر آزاد ہو. آپس میں تو پہلے بن کے بیٹھو نا, پہلے آپس میں بن کے بیٹھو, پھر اسٹیبلشمنٹ کو یا پھر حکومت کو جو ہے نا وہ ان کو پھر آپ الزام دو. اور بےہودہ کیا یہ الفاظ ہے, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے بات کرنے کا. خاتون کا ہر کر رہی ہوں, لیکن آپ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہ بہت ہی نامناسب ہے, بہت ہی نامناسب ہے جو آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں. الفاظ کا چناؤ ہم بہتر کرتے ہیں, الفاظ کا چناؤ. فردوس بھائی, الفاظ کے چناؤ کی بات ہو رہی ہے, الفاظ کے چناؤ پہ میرے اچھا رضا آپ بتا دیجئے میں نے کون سا غلط الفاظ استعمال کیا ہے, کون سی میں نے بات کی ہے ان کی شان میں گستاخی. ابھی بھی ان کو گوہر ایوب کہہ رہی ہیں, گوہر ایوب مرحوم ہے. یہ بےہودہ الزام نہیں ہے, یہ بےہودہ الزام نہیں ہے, یہ سچ ہے. اچھا لفظ بےہودہ, آپ کو کس نے کہا کہ ہم آپ پہ بےہودہ الزام لگا ہو رہا ہے؟ آپ اپنی زبان کو تو صحیح کریں نا. یہی تو ٹرین آپ لوگوں نے پاکستان میں ڈالا ہے کہ آپ کو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی کہ کس طرح کی بات کی جائے, کہاں پہ کیا بات کرنی چاہیے. آپ لوگ جو منہ میں آتا ہے وہ بک جاتے ہیں. اچھا اب یہ آپ بھی تو ایک شگفتہ بازی غصہ کنٹرول کر لیں, آپ بھی تو یہ لفظ بولے نا بن جاتے ہیں. یہ بھی تو اگر ایسے لوگوں کو جن کو اگر انہوں نے ایک لفظ غلط استعمال کیا تو آپ بھی تو جو استعمال کر لیا وہ برابر ہو گئے 1 پوائنٹ آپ دونوں کے. پھر نہیں سوری, آپ مجھے دیں بےہودہ کا لفظ نہیں کہا ہے کہ میں نے تو ان کے الفاظ دو رہے ہیں, میں تو ان کے الفاظ دو رہے ہیں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. وہ لفظ دیں مجھے اردو زبان آتی ہے, مجھے اردو زبان آتی ہے. جو ابھی بھی حرکتیں کر رہی ہیں بےہودہ ہیں. اچھا یہ چلے ہم اس پہ آگے بات کر لیتے ہیں. چلے ہم میں نے یہ نہیں کہا, آپ اپنے الفاظوں کا چناؤ صحیح بہتر کریں, آپ اپنے الفاظوں کا چناؤ بہتر کریں. اچھا چلے آپ بار بار بےہودہ لفظ استعمال کریں, آپ کریں. میں آپ کو بےہودہ نہیں کہہ رہی ہوں, میں نے نہیں کہا آپ کو بےہودہ, آپ کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کو. ارے بھائی آپ بہتر لفظ بتا دیجئے نا, میری اصلاح ہو جائے گی. بےہودہ کو اگر بےہودہ الفاظ بولا لفظ ہے میرے لحاظ سے بےہودہ الفاظ, میں باؤنڈ نہیں ہوں. اچھا چلے ٹائم اس طرح سے تو وقت نکل رہا ہے, اس طرح سے تو وقت نکل رہا ہے ہمارا, ہم بات نہیں کر پا رہے, اپنا موقف نہیں دے پا رہے. ہم تو اس طرح سے ہمارا وقت نکل جائے گا, یہ ہمارا وقت نکل رہا ہے. ہولڈ آن ہمارا وقت نکل جائے گا, ہم بات نہیں کر پائیں گے. جی فردوس بھائی مجھے صرف اس بات پہ جواب دے دیں, ہم اپنے الفاظ کو اس پہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے کوئکلی, کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا, آف کرنا پڑے گا مجھے پروگرام بھی, کہ اگر نہیں ہو رہا اس صورتحال میں جو ابھی آپ نے کہا کہ جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں تو ڈیل نہیں ہو سکتی, تو نہیں ہوگی تو پھر اس کا ہم یہ سمجھیں گے یہ مشکل ہی ہے کہ خان صاحب باہر آئے. یعنی کہ مجھے تو یہی لگتا ہے, میں تو اسی لیے سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے ایک ہی صورتحال ہے, وہ ہے عوامی انقلاب, پرامن عوامی انقلاب. ٹھیک ہو گیا پرامن عوامی انقلاب. خضر صاحب آپ کی طرف آؤں گی, بس لاسٹ 2 منٹس رہ گئے میرے پاس. خضر صاحب, یہ اس سارے معاملے میں جس طرح سے پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے بیان دیا ہے اس کے بعد سے یہ بات سامنے آ رہی ہے, اور ساتھ آئی ایم ایف نے جو کڑی شرائط رکھی ہے, کیا آئی ایم ایف کی شرائط میں سیاسی استحکام کے تناظر میں آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کے لیے اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت کے جو بانی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو باہر آ جانا چاہیے یا وہ آ جائیں گے 10 دنوں کے اندر؟ دیکھیے, جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو ہمارے دروازے ہمیشہ اپوزیشن کے لیے کھلے ہیں. آپ نے دیکھا ہوا کہ کچھ 2-3 مہینے قبل بھی ہمارے جو قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب ہیں ایاز صادق صاحب, تو انہوں نے باقاعدہ
एक कमेटी बनी थी, लेकिन जब इनके साथ बातचीत शुरू हो जाती है तो ये बातचीत से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि इनके जो बानी चेयरमैन है वो जेल से निकल जाए, क्योंकि जिस दिन ये जेल से निकलेंगे तो इनके खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला है वो उनकी नौकरी भी चली जाएगी, इनके जो यहाँ पर जो दीगर वज़रा बैठे हैं खैबर पख्तूनख्वा में तो इन सबकी छुट्टी होने वाली है। तो ये किस तरह चाहेंगे कि इनके जो बानी चेयरमैन है वो जेल से निकल आ जाए। यहाँ जहाँ तक बैरिस्टर गौहर साहब है तो वो भी लीडर बन गए हैं। इस तरह और भी इनके ऐसे लोग हैं जिनको जो काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते, लेकिन इमरान खान की जेल में बंद होने की वजह से वो सब लीडर बन चुके हैं। तो जब वो जेल से बाहर निकलेंगे तो इन सब की लीडरशिप तो खत्म हो जाएगी, ये लोग घरों को चले जाएंगे। तो ये चाहते ही नहीं है कि जो है हुकूमत से किसी किस्म के मुज़ाकरात इनके हो जाए, मुल्क स्टेबल हो जाए, ये लोग चाहते ही नहीं है। इनका सिर्फ ये जो है ये तो सिर्फ बहाने बनाते हैं, क्योंकि इनके पास और कोई प्रोग्राम है ही नहीं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है मुल्क को आगे ले जाने का। इनके पास जो है खैबर पख्तूनख्वा में ये तीसरी मर्तबा हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कुछ गेन नहीं किया है। यहाँ पर जो है तो यहाँ पर तो इन्होंने एक तरक्याती काम तक नहीं किया है, ना ही कोई प्रोजेक्ट इनका शुरू है यहाँ पर तो जो है तो आए रोज हम सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने केपी में तीसरी दफा हुकूमत होने के बावजूद कुछ गेन नहीं किया है। ये वही इल्जामात हैं जो सिंध में पीपल्स पार्टी पर लगते हैं और मुस्लिम लीग नून पे पंजाब में लगते हैं। सियासी जमातों का काम है जब इक़्तिदार में आए तो फिर अपने हिस्से के काम जरूर करें, ना सिर्फ अपने सूबों के लिए बल्कि अगर वफाक में है तो फिर पूरे मुल्क के लिए। इसी के साथ जी अपनी मेजबान सफी कुछ पाकिस्तान जिंदाबाद।